रिमशा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। एक रोज़ जब मैं उसके घर गई तो उसको देखने के लिए एक लड़का आया हुआ था। जब मैंने इस लड़के को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत था। एक पल में मैं उसे दिल दे बैठी और बहाने बहाने से उसके आगे पीछे घूमने लगी ताकि वो मुझसे शादी कर ले। मैं अपनी दोस्त को धोखा दे रही थी। जब रिमशा की शादी हो गई, मैंने इस नीयत से रिमशा के देवर से शादी की ताकि मैं रिमशा के शौहर को हासिल कर सकूं। एक रात जब मैं रिमशा के कमरे से गुजरी, उसके शौहर की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चहकते हुए रिमशा के घर में दाखिल हुई थी। मैं उसको आवाज़ें देती उससे पहले ही अचानक वो मेरा हाथ थाम कर किचन में ले गई थी। मैंने हैरान होकर उसकी जानिब देखा था और कमर पर हाथ टिकाकर बोली, क्या हुआ है? इतनी एहतियात किस बात के लिए की जा रही है? सब खैरियत तो है? जबकि वो धीमी आवाज़ में बोली, अरे मेरे रिश्ते वाले आए हुए हैं, ज़रा आहिस्ता बात करो। उसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन ही उसकी तैयारी पर निगाह डाली थी। पर्पल कलर के सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सांवली रंगत पर पर्पल कलर जच रहा था। बालों को खुला छोड़ रखा था। बड़ी बड़ी आंखों को काजल से समा रखा था। बेशक वो दुधिया रंगत की मालिक नहीं थी, लेकिन वो लड़की बहुत प्यारी और मासूम थी। मेरे चेहरे पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। मुझे मालूम था इसकी अम्मी इसकी शादी के हवाले से हर पहरी परेशान रहती है। मुझे दिल से खुशी हुई थी। मैं फ़ौरन खुश होते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी दोस्त, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। तुम अपने ससुराल में जाकर खुशहाल ज़िंदगी बसर करो और तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करे। मैं इसे गले लगाते हुए बोली और शरारतन भी उसे छेड़ते हुए बोली कि लड़का करता क्या है? क्या वो आया हुआ है? जबकि वो निगाहें नीचे करके शर्माते हुए बोली, हाँ आया है, अंदर बैठा है। तुझे पता है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बस डर ही लग रहा है, पता नहीं मैं उन लोगों को पसंद आऊँगी या नहीं। वह मायूस होते हुए बोली तो मैंने बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगाया था और उसके गाल पर प्यार करते हुए बोली, बिल्कुल पसंद आओगी, इतनी प्यारी तो हो। बिल्कुल भी एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी तो देखूं, ज़रा इतने भी कौन से शहजादे तुम्हारे लिए आ गए हैं जो तुम इतनी सी शक्ल निकाल कर यहाँ खड़ी हो। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी से दरवाजे की ओर से अंदर झांकने लगी और जैसे ही मेरी निगाह सामने बैठे लड़के पर गई, मुझे अपना आप सुन्न होता हुआ महसूस हुआ था। मेरी आंखें साख्त हो गई थीं। चेहरे पर कोसों खज़ां के कई रंग आए थे। वो लड़का वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने काली शलवार कमीज से तन की हुई थी और मुस्कुराकर रिमशा के बाबा से बात कर रहा था। मैं तो अपना दिल ही थाम चुकी थी। रिमशा की बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। वाकई वो लड़का बहुत खूबसूरत था। मैं मज़ीद उसके सहर में खोती इससे पहले ही अचानक इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं यकदम होश की दुनिया में लौटी थी। वो मुझे देखते हुए किसी खदशे के तहत बोली, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को पसंद आऊँगी, मगर ज़ैनब सच्ची यार, मुझे ये रिश्ता दिल से पसंद है। रिमशा मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही मैं इसके हाथ से चाय की ट्रे थामते हुए बोली, अरे पागल, इतना नहीं सोचते। मैं चाय लेकर जा रही हूँ और तुम बाकी सामान लेकर आओ। मेहमान बैठे हैं और तुम तो बातों में मसरूफ़ हो, ज़रा इखलाक नहीं है। एक लम्हे में मैंने इस शख्स पर दिल हारा था और एक पल में ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके सामने जाऊंगी ताकि रिमशा की तपती हुई रंगत के सामने उसे मेरा गोरा रंग भा जाए। वो मुझे रोकना चाहती थी, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था। मुझे मालूम था अगर मैं ठहर जाती तो वो मुझे कभी भी अंदर जाने नहीं देती और मैं तो जाना ही किसी और मकसद की वजह से चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं रिमशा का रिश्ता यहाँ नहीं होने दूंगी।
بے شک یہ مکاری تھی، لیکن میں اتنا اچھا نصیب اس کا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اندر آتے آتے میں نے اپنے بال بھی تھوڑے بہت سنبھال لیے تھے اور دوپٹہ بھی سلیقے سے سر پہ سجا چکی تھی۔ میں جانتی تھی رمشا اتنی حسین نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا خوبصورت لڑکا مجھے چھوڑ کر رمشا کو پسند کرے۔ بے شک وہ میری سب سے بہترین دوست تھی، لیکن میں اپنے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اچانک اس کی ماں گھبرا گئی تھی۔ اس کے بابا کے چہرے کے زاویے بھی بدل گئے تھے۔ وہ لڑکا یا اس کی امی کچھ کہتی، رمشا کی امی فوراً بولی، یہ میری رمشا نہیں ہے، یہ اس کی سہیلی ہے، برابر میں رہتی ہے۔ زینب، رمشا کہاں ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں چاشنی تھی، جبکہ مجھے معلوم تھا اندر سے وہ جل کر خاکستر ہو چکی ہوں گی۔ میں فوراً بولی، جی آنٹی، آ رہی ہے رمشا، بہت شرما رہی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے ہماری رمشا کتنی شرمیلی ہے۔ آؤ نا رمشا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں باتوں میں سے باتیں نکال کر ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی تھی۔ میری آواز پر وہ فوراً ہی نگاہیں جھکا کر اندر آ گئی۔ ایک پل کے لیے مجھے اس سے بے حد جلن محسوس ہوئی تھی۔ میں بہت پیاری تھی اور وہ مجھ سے بہت کمتر تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، جبکہ میں دودھیا رنگت کی مالک تھی، مگر نہ جانے کیوں آج وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر چائے نکالی اور اس لڑکے کی ماں کی طرف بڑھانے لگی۔ میں کچھ کرتی اس سے پہلے ہی رمشا کی امی بولی، زینب بیٹی بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ رمشا دے دے گی سب چیزیں۔ مجھے معلوم تھا یہ مجھے کیوں کہا گیا ہے، مگر میں بھی اپنے نام کی پکی تھی۔ ان کو فوراً ہی باتوں میں الجھاتے ہوئے بولی، ارے کہاں آنٹی، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، مہمان بیٹھے ہوں اور گھر کی بچیاں بھی ساتھ بیٹھ جائیں، کام تو کرنا ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہی میں سامان اٹھانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی رمشا کے ابو بھی بول پڑے، ارے نہیں نہیں بیٹا، بیٹھ جاؤ، رمشا دے دے گی، جبکہ رمشا بھی اشارے سے مجھے بیٹھنے کا بول چکی تھی۔ اس لیے بجھے دل کے ساتھ میں خاموشی سے ایک جگہ ٹک گئی تھی۔ اس نے کچھ سامان نکال کر اپنے ہونے والے منگیتر کی جانب بڑھایا تو وہ مسکرا کر سامان تھام گیا۔ اس کا مسکرانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی تھی کہ رمشا کے نصیب میں اتنا حسین اور خوبصورت لڑکا نہ آئے۔ اس کے ڈریسنگ سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کافی امیر ہیں، اور باہر بھی ایک کالی گاڑی کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گاڑی اس لڑکے ہی کی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اچانک رمشا کی ماں نے رمشا کو اشارے سے کمرے میں بھیج دیا اور ساتھ ہی مجھے بھی تاکید کی تھی کہ اس کے پاس چلی جاؤں۔ میرا ارادہ تو ان سب کے ساتھ بیٹھنے کا ہی تھا۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سہیل کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل کروں، مگر آنٹی کے حکم کی وجہ سے بجھے دل کے ساتھ رمشا کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ رمشا ایک بار پھر خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں کو پسند آؤں گی، مگر تم دعا کرو زینب، میرا رشتہ یہاں آرام سے ہو جائے۔ مجھے یہ لڑکا بہت اچھا لگا ہے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کرتی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ رمشا بہت معصوم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی رمشا کی اماں کمرے میں آئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی بولنے لگی، بیٹا اس چیز کا آئندہ خیال رکھنا، کبھی کسی لڑکی کے سسرال والے آئیں تو دوسری لڑکی کو سامنے نہیں آنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف بات ہوتی ہے۔ وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے برا بھی لگا تھا۔ میں انہیں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی رمشا فوراً ہی اپنی اماں کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آپ ایسے کیسے میری دوست کو بول سکتی ہیں؟ وہ کوئی اجنبی لڑکی تھوڑی ہے، وہ تو میری بہن ہے، سب سے اچھی بہن، اور ایک بہن کی شادی میں آگے آگے دوسری بہن نہیں ہوگی تو بھلا کون ہوگی؟ وہ مجھے مان دے رہی تھی، جبکہ میں بھی اس کو بناوٹی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی، ورنہ بس چلتا تو سامنے سے کہہ دیتی، میں تمہاری بہن نہیں ہوں، مگر فی الحال میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔
اس کی اماں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی اس نے اپنی ماں کو کمرے سے بھیج دیا تھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی طلب لہجے میں بولی، یار امی کی بات کا برا نہیں منانا، تم جانتی ہو میرے رشتے کو لے کر وہ کتنی پریشان رہتی ہیں۔ میں بھی بس اسی لیے چاہتی ہوں کہ میرا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے اور میں سکون سے اپنے گھر کی ہو جاؤں تو امی کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بس تمہاری خوبصورتی سے ڈر رہی تھی۔ ایک تو میری دوست ہے بھی اتنی پیاری، اور وہ ایک بار مجھے اپنے ساتھ گلے لگاتے ہوئے بولی، وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ مجھ پر جان چھڑکنے والی، اور میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں نہ مجھے رمشا کی باتیں اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی وہ۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میرے دماغ میں عجیب عجیب الجھنیں چل رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر اس کا رشتہ وہاں ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اندر کمرے میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی خوبصورتی دکھا کر ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ رمشا کا رشتہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بس وہ لوگ تو ایک چھوٹی سی رسم نبھانے کے لیے آئے تھے۔ اگلے روز میں بھی بہت بے چینی کے ساتھ رمشا کے گھر گئی تھی۔ میں ہی جانتی تھی وہ رات میں نے کیسے گزاری تھی۔ میرا بس چلتا تو آدھی رات کو ہی رمشا کے گھر پہنچ جاتی اور اس سے ہاں اور نہ کا جواب پوچھتی، مگر کچھ حدود تھی جن کو قائم رکھنا مجھ پر فرض تھا۔ میں جیسے ہی رمشا کو آواز دیتے اس کے گھر میں داخل ہوئی، اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے بولی، میری دعائیں رنگ لے آئیں، میں ان لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں، خاص طور پر میری سادگی۔ اس لڑکے نے بھی مجھے پسند کر لیا ہے اور وہ لوگ جلد ہی منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ میرا تو کوئی خوشی سے ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی اور میں جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی رمشا کا رشتہ اس خوبرو نوجوان سے طے پا گیا، اور دل میں اس بات کا بھی کلک تھا کہ میری خوبصورتی کے سامنے کس طرح اس شخص نے رمشا جیسی عام لڑکی کو قبول کر لیا۔ حالانکہ کبھی بھی میں خود رمشا کے سامنے سلونے چہرے پر فدا ہوتی تھی اور ہمیشہ سے اسے کہتی کہ تمہارا چہرہ بہت پرکشش ہے، لیکن آج وہی رمشا مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً ہی اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرتے ہوئے بولی، یار ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانو گی؟ ویسے مجھے بھی تمہارے رشتے کی بہت خوشی ہے، لیکن ایک ڈر بھی ہے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بولو، تمہاری باتوں کا برا ماننے لگی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ایک تم ہی تو میری دوست ہو۔ جبکہ میں فوراً بولی، یار یہ جو اتنے خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کی بہت ساری لڑکیوں سے دوستی ہوتی ہے، پہلے سے ہی ان کے بہت سے افیئرز ہوتے ہیں، دیکھ لو کہیں تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں تو کہتی ہوں دیکھ بھال کر ہی شادی کرو۔ جبکہ وہ میری بات کی نفی کرتے ہوئے بولی، یار نہیں، ایسی بات نہیں ہے، امی پہلے ہی ان لوگوں کو جانتی ہیں اور ہمارے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں، بس آنا جانا تھوڑا کم ہے، تم ٹینشن مت لو، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو بس اپنے کام سے اور اپنے جم سے ہی محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی مصروفیات نہیں ہیں۔ میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جبکہ میں صرف گردن ہی ہلا کر رہ گئی تھی اور تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ واقعی اس کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق چند ہی دنوں میں منگنی کا ایک بہت بڑا فنکشن منعقد کیا گیا تھا اور میرے سامنے ہی رمشا نے اس حسین لڑکے کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس کا نام سہیل تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ رمشا کے ہر کام کر رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا مجھ سے زور سے ٹکرایا۔ میرا بیلنس بگڑا تھا اور میں گرتی اس سے پہلے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے سنبھال لیا تھا۔ چند پل کے لیے میں بالکل ساخت ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ لڑکا مجھے تھامتے ہوئے بولا، ارے حسین لڑکی، سنبھل کر چلیں، اگر میں نہ آتا
تو ابھی آپ کی یہ کمر ہی ٹوٹ جاتی، جبکہ میں غصے سے پھنکاری تھی، چھوڑو مجھے، کس کی اجازت سے تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے؟ وہ کہنے لگا، اگر چھوڑ دوں گا تو زمین پر گر جاؤ گی، پھر واقعی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ میں ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حد میں رہنا، مجھے کوئی ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا۔ میں یہ بول کر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے لباس سے میں اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ لڑکا سہیل کے گھر والوں کی طرف سے ہے، مگر میں اس بات سے بالکل ہی ناواقف تھی کہ وہ سہیل کا چھوٹا بھائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رمشا نے مجھے اشارے سے قریب آنے کا بولا تھا اور سب سے میرا تعارف کروانے لگی تھی، اور میں بھی خوش اخلاقی سے سب سے مل رہی تھی۔ اور جب رمشا نے میرا تعارف اپنے دیور سے کروایا تو ایک پل کے لیے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ میں سہیل کا ساتھ چاہتی تھی، کچھ بھی کر کے مجھے اسے حاصل کرنا تھا، اور میں اسی کے بھائی کو سنا چکی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے دیتا، لیکن اب تو مجھے سب چیزیں ہی مشکل لگ رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر رمشا کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے بعد اٹھ کر مہمانوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میں یہ سب بھی جان بوجھ کر کر رہی تھی تاکہ میں ان لوگوں کی نظروں میں آ سکوں۔ میں نے رمشا سے زیادہ میک اپ کروایا تھا تاکہ اس کی ماں مجھے زیادہ دیکھے، مگر میں تو حیران رہ گئی۔ اس کی ماں، سہیل، سبھی رمشا کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ اس میں ایسا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ وہ زیادہ حسین تھی اور نہ ہی زیادہ امیر۔ اس کے باوجود اس کا منگیتر اس کے آگے پیچھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی منگنی کا فنکشن اختتام ہو گیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے روز جب میں رمشا کے پاس گئی تو اس کے تو چہرے پر لالی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ موبائل پر نہ جانے کس سے میسج پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں کسی خدشے کے تحت اس کے قریب بیٹھی تو اچانک ہی میری نگاہ اس کے موبائل پر پڑی تھی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سہیل سے ہی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور مجھے دیکھتے ہی فوراً چھینک گئی تھی۔ میں اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، لگتا ہے سہیل سے بہت اچھی وابستگی ہو گئی ہے۔ وہ فوراً ہی شرماتے ہوئے بولی، نہیں، بس وہ سلام دعا کر رہے تھے تو میں ان کو جواب دے رہی تھی۔ خیر تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اور یہ سن کر بھی مجھے خوب آگ لگی تھی کہ سہیل نے اسے میسج کیا تھا۔ وہ اتنی حسین تو نہیں تھی کہ اسے کوئی لڑکا میسج کرتا، اور وہ بھی سہیل جیسا شکل و صورت کا مالک۔ کچھ سوچ کر میں نے جلد ہی اسے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ پہلی دفعہ اس سے بات کر رہی ہے، اس لیے جان کر اس کو اپنی باتوں میں الجھا رہی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور سہیل روزانہ اس کے لیے نیا تحفہ بھیجنے لگا۔ ایک روز میں اچانک ہی اس کے گھر پر گئی تو سہیل گھر آیا ہوا تھا۔ میری نگاہ باہر کی جانب نہیں پڑی تھی، ورنہ تو میں اچھے سے تیار ہو کر جاتی۔ وہ رمشا کی امی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے میں مصروف تھا اور رمشا کچن میں اس کے لیے لوازمات تیار کر رہی تھی۔ میں بنا آواز پیدا کیے خاموشی سے کچن کی طرف سے نکل گئی تھی اور سیدھا کمرے کے قریب آ کر رمشا کو آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی سہیل بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے سر پر دکھانے کی خاطر دوپٹہ اوڑھا اور اس کو سلام کرنے لگی۔ بے وجہ ہی اس سے باتیں بنانے لگی۔ جیجو آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، بس روزانہ ایک تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا تو آپ ہیں نورین، جس کی اکثر بات مجھ سے رمشا کرتی ہے۔ اس نے بتایا تھا مجھے، اپنی ہر بات وہ آپ سے شیئر کرتی ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ جبکہ میرے دل میں تو ہلچل مچ گئی تھی، یہ جانتے ہی کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو چکا ہے۔ میں فوراً ہی اس کے قریب بیٹھ گئی اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی، جبکہ رمشا کی امی بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید انہیں میرا ایسے بیٹھنا برا لگ رہا تھا، مگر میرے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی لوازمات کی ٹرے لے کر رمشا بھی اندر داخل ہو گئی تھی۔ اچانک ہی سہیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور رمشا کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے ہوئے بولا،
ارے آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ ہم تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ ہیں کچن میں گھس گئیں۔ وہ فوراً ہی رمشا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو اس کی امی کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ یہی عالم رمشا کا تھا اور میں یہاں جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اس نے گھر کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ بھی میک اپ سے صاف تھا، اس کے باوجود یہ شخص اس پر مرے جا رہا تھا۔ وہ ٹرے سامنے رکھتے ہوئے پیار سے بولی، اچھا بتائیں چائے میں چینی کتنی لیں گے؟ جبکہ سہیل بھی سب چیزوں کو نظر انداز کیے بولا، کیوں میڈم، آپ کو میرا پتہ نہیں ہے کیا؟ میں کتنی چینی چائے میں لیتا ہوں؟ وہ ہنس پڑی اور ایک چمچہ چائے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا دی، اور وہ بھی سب کو فراموش کیے بس رمشا کی جانب ہی متوجہ تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے۔ نہ وہ خوبصورت ہے نہ ہی اداؤں والی ہے، اور لڑکوں کو تو یہی سب چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر ہی ہمیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی امی ہم سب کو بیٹھنے کا بول کر دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک لڑکا ان کے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے رمشا کی منگنی پر گرا کر سنبھالا تھا، یعنی سہیل کا چھوٹا بھائی وقار۔ وہ ہم سب کو وہاں دیکھ کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بھابھی کے آگے جھکا، جبکہ رمشا نے بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ اس کا بھائی بھی مسکرا رہا تھا اور وہ اچانک ہی آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا تھا اور مجھ سے باتیں بھی کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ میں اس کو منہ تک نہ لگانا چاہتی تھی۔ میں تو سہیل کو دیکھ رہی تھی اور اس کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ بہانے سے میں اس سے بات بھی کر رہی تھی، مگر وہ تو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں بھائی چلے گئے تھے، مگر جاتے جاتے اچانک ہی وقار میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما کر گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس پرچی میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں رمشا کو اشارے سے بول کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے پرچی کھولی تو اس میں ایک نمبر لکھا تھا اور نیچے وقار لکھا ہوا تھا، یعنی یہ شخص مجھے اپنا نمبر دے گیا تھا۔ مجھے یکدم ہی کفت سی ہوئی تھی اور وہ نمبر ایک ڈائری میں رکھ کر میں ساری پر بیٹھ گئی اور ایک اچھا منصوبہ تیار کرنے لگی۔ مجھے کسی بھی طرح سہیل کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے اتنا اچھا لڑکا جانے نہیں دے سکتی تھی۔ کئی بار میں نے ایک چیز محسوس کی تھی، جب بھی رمشا سے سہیل کے حوالے سے بات کرنے لگتی تھی تو وہ ہمیشہ بات کو گھما دیا کرتی تھی، اور یہ چیز مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ سے وہ سہیل کی کوئی بات شیئر نہیں کرتی تھی، اور کئی بار میں نے ایسا بھی محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی امی کو بھی کچھ نہیں بتاتی، اور ایسا کیوں کرتی تھی نہ یہ بات میں جانتی تھی اور نہ ہی اس کی امی۔ کئی بار تو انہوں نے مجھ سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، مگر میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ اب وجہ کیا تھی وہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ شاید وہ مجھ سے انسیکیور ہوتی تھی، مگر اپنی امی کو کیوں نہیں بتاتی تھی؟ یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ ابھی ان کے منگنی ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے شادی کا شور اٹھ گیا۔ میرے تو قدموں تلنے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب رمشا نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں جلد ہی بیاہ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تم بس روز آیا کرو، مجھے تمہاری بے حد ضرورت ہے۔ میں اس وقت بھی صرف اور صرف اپنی دوست کے ساتھ یہ لمحات جینا چاہتی ہوں، جبکہ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تو تمہاری منگنی کو محض 2 مہینے ہوئے ہیں اور یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ تم تو بولتی تھی کہ تمہارے بابا تمہاری شادی اتنی جلدی نہیں کریں گے۔ جبکہ وہ اداسی سے بولی، بابا تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن سسرال والوں کی طرف سے دباؤ ہے، اب ہم انکار بھی تو نہیں کر سکتے۔ اتنا اچھا رشتہ کوئی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا جو میں محسوس کر گئی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ حد سے زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ میری دوست تھی،
بچپن سے ہم دونوں ساتھ تھے۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کو دلاسا دینے لگی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس بیٹھی تھی اور پھر میں گھر آ گئی۔ میری تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر رمشا کی شادی سہیل سے ہو جاتی تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت منصوبے بنانے کے بعد بھی میں کچھ نہیں کر پائی تھی اور اپنے ہی ہاتھوں سے سہیل کی دلہن کو سجانے لگی تھی۔ محض 1 مہینے کے اندر اندر ہی ان کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اپنی سانسیں کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کا پہیہ ایسا گھوما تھا کہ رمشا کی بارات اس کے دروازے پر آ گئی تھی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں نے بہت چکر چلائے تھے کہ میرا رشتہ سہیل سے ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری خوبصورتی دھری کی دھری رہ گئی تھی اور رمشا اس کے ساتھ بیاہ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ جس شخص کو میں چاہتی تھی، جس شخص سے میں نے شادی کرنا چاہتی تھی، اس سے شادی رمشا کی ہو گئی تھی اور یہ لمحہ میرے لیے کسی موت کے مترادف تھا۔ بے شک وہ میری دوست تھی، مگر وہ میرا نصیب نہیں لے سکتی تھی۔ میں اپنے گھر آ کر اپنے آپ کو ماننے لگی تھی۔ پورا کمرہ میں نے چند ہی پل میں تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ لمحہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب رمشا اور سہیل کا نکاح ہوا تھا اور سہیل نے رمشا کا ماتھا چوما تھا، اور اس پل مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں جانتی تھی وہ شخص میرا کچھ نہیں لگتا، نہ ہی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر میں اس کے معاملے میں بے بس سی ہو گئی تھی۔ محض اسے دیکھ کر مجھے اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی، اور میری عادت میں شمار تھا جو چیز مجھے آسانی سے میسر نہیں آتی تھی وہ میں ہمیشہ چھین کر حاصل کر لیتی تھی، اور میری آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ شروعات کے دنوں میں تو میں نے بہت برداشت کیا تھا، رمشا کو اس سے دور کرنا چاہا تھا، کئی بار اس کے دل میں بدگمانی بھی پیدا کی تھی، مگر شاید وہ نصیب میں ہی نہیں تھا، اسی لیے اس کا ہو گیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، نصیب کا رخ بھی تو انسان خود ہی بدلتا ہے، اور یہ بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہ میری ڈائری پر پڑی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے اس ڈائری میں سے وقار کا نمبر نکالا تھا۔ کیا یہ میرے کچھ کام آ سکتا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ جو منصوبہ میرے دماغ میں چل رہا تھا، اگر وہ میں عمل میں لے آتی تو اس سے کئی زندگیاں برباد ہو سکتی تھیں۔ سب سے پہلے وقار کی، پھر رمشا کی، اور ہو سکتا تھا سہیل اور میری بھی، مگر میں نے ہر حال میں یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ لیکن کسی بھی قیمت پر میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر وقار کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن سامنے سے موبائل اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہو سکتا تھا وہ سو گیا ہو۔ میں یہی سوچ کر موبائل بند کرنے والی تھی کہ اسی پل موبائل پر یس ہوا تھا، اور ایک چنچلاتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کون ہے اور اس پہر مجھے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ جبکہ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اپنا تعارف وقار سے کروایا تھا، اور اسی پل اس کی پرجوش آواز آئی تھی، ارے خوبصورت لڑکی کا فون آیا ہے، ہمارے تو دن ہی بدل گئے، ایسے کیسے آپ نے ہمیں فون کر لیا؟ کہیں غلط نمبر تو نہیں ملا دیا؟ وہ کافی شوق چنچل سا لڑکا تھا، مجھے گفت سی ہوئی تھی، لیکن یہی وہ شخص تھا جو مجھے میری محبت بآسانی دلا سکتا تھا۔ میں بہانے سے رمشا کے حوالے سے بات کرنے لگی، نہیں ویسے ہی فون کیا تھا، بس رمشا کے حوالے سے تمہیں آگاہ کرنا تھا، وہ بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا، دیور تو بھائی کے برابر ہوتے ہیں۔ جبکہ فوراً ہی تابداری کے ساتھ بولا، بالکل، میری بھابھی تو ویسے بھی بہت اچھی ہیں، ان جیسی تو کوئی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، میں اگر ان کا خیال نہ بھی رکھوں تو وہی ہم سب کا خیال رکھ لیں گی، اور تم اپنا بتاؤ کیسی ہو؟ آج شادی میں بہت پیاری لگ رہی تھی،
وہ باتوں سے باتیں نکال کر مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی نیند تو کہیں دور جا سوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وقار مجھ میں دلچسپی لیتا ہے، بس میں ہی تھی جو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، مگر مجھے صرف اور صرف سہیل ہی پسند تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس سے دیر تک باتیں کرنے کے چکر میں کہیں کہیں سہیل کو بھول چکی تھی اور اس سے باتوں میں ایسی مصروف ہوئی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس سے مراسم بڑھانے لگی تھی اور چند ہفتے بعد ہی اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ جو میں چاہتی تھی وہ میرے منصوبے کے تحت ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو میں بہت ہچکچائی، اسے انکار بھی کیا۔ یہ بھی میرے منصوبے میں شامل تھا کہ اسے ایسا نہ لگے کہ میں نے اس سے رابطہ کر کے اپنے تعلقات اس کے ساتھ مضبوط کیے ہیں۔ چند دن بعد اس کی پرزور کوشش نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں اس سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ دراصل میں نے سوچا تھا کہ میں وقار سے شادی کر کے سہیل کے قریب ہو جاؤں گی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اس کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لوں گی۔ جب رمشا سے اس کا رشتہ تھا تب تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا اور اب میرے پاس پورا موقع تھا اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا۔ میری ہاں کرنے کی دیر تھی کہ اگلے روز ہی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر پہنچ گیا تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، جبکہ میرے ماں باپ کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے فوراً ہی وقار کا رشتہ قبول کر لیا۔ ایک تو وہ دیکھنے میں بہت اچھا تھا، دوسرا اس کی عادتیں، اور پھر کاروبار۔ میری امی نے تو میرا نصیب دیکھ کر بلائیں لے ڈالی تھیں، جبکہ میں بہت حیران تھی۔ رشتے والے دن رمشا کو آنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں آنٹی سے رمشا کے بارے میں پوچھا مگر وہ بھی بات کو گھما گئی تھی اور میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ایک بار پھر رمشا میرے رشتے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ سب میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں تو سہیل کا شدت سے انتظار کر رہی تھی مگر نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور میں بھی اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جب میں اپنا محلہ، اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وقار کے گھر جا رہی تھی۔ میری آنکھیں تو محض سہیل ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ وہ نکاح کے وقت تھا اور نہ ہی رخصتی کے وقت۔ امی اور بابا نے سہیل کے حوالے سے کئی سوالات کیے تھے مگر ہر بار کی طرح انہوں نے بات کو گھما دیا تھا۔ رمشا کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اسی لیے سہیل بھی نہیں آیا، جبکہ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میری رخصتی خیریت سے ہو گئی تھی اور میں بیاہ کر وقار کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے وقار کے کمرے میں روایتی دلہنوں کی طرح بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ آج میں جس شخص کے نام کی سیج سجا رہی تھی وہ میری محبت کا بھائی تھا اور یہ میرے لیے مرنے کا مقام تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وقار کمرے میں آ گیا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ میں کسی بھی قیمت پر وقار کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ میرے جسم تک رسائی صرف اور صرف سہیل ہی کی تھی۔ اس نے جیسے ہی میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور وہ بوکھلا گیا تھا اور مجھے بہلانے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا، جبکہ وہ میرا خیال کرتے ہوئے مجھے چینج کرنے کا بول کر میرے لیے باہر سے جوس لینے چلا گیا تھا۔ میں بھی بجھے دل کے ساتھ اٹھی تھی اور اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے آنے سے پہلے ہی وقار کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے جوس دیا تو میری طبیعت واقعی کچھ بحال ہوئی تھی اور وہ مجھے اپنی آغوش میں لے کر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ چند پل کے بعد میں نے اس کے بازو اپنے اوپر سے ہٹائے تھے۔ میں سہیل کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اتنا عرصہ بیت چکا تھا مگر میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ یہی سوچ کر میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ میرا رخ سہیل اور رمشا کے کمرے کی طرف تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس پہر مجھے کوئی دیکھ لیتا تو میری بہت بدنامی ہونی تھی، مگر آج مجھے معلوم ہی نہیں تھا
کہ میری آنکھوں کے سامنے کیا راز آنے والا ہے۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ رمشا سہیل کے قدموں میں بیٹھی تھی، اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، جبکہ سہیل غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میرا پاؤں چھوڑو، مجھے جانا ہوگا، یہی میرے کاروبار کا حصہ ہے، اور تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا، ورنہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ رمشا ہاتھ جوڑے ہوئے بولی، آپ کیوں معصوم بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی بھی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، کچھ تو رحم کریں۔ جبکہ وہ رمشا کو ٹانگ مار چکا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ باہر آنے والا ہے۔ میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اپنے قدم کمرے کے اندر بڑھائے تھے، جبکہ رمشا مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی اور پھر بھاگ کر میرے سینے سے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں مجھے بھی رلا گئی تھیں، اور پھر جو باتیں رمشا نے مجھے بتائیں، میں اس پل ہی اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے ایک عذاب سے بچا لیا تھا۔ دراصل سہیل ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ ظاہری بہت خوبصورت تھا، لیکن باطنی ایک بدصورت انسان تھا۔ اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر تھا۔ وہ پیسہ کمانے کی خاطر معصوم بچوں کو اغوا کرتا تھا اور ان کے جسم کے اعضاء بیچ دیتا تھا، اور جب یہ اصلیت مجھے معلوم ہوئی تو میرا دل سہیل کی جانب سے بالکل خراب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رمشا کو اس عذاب میں مزید زندگی گزارنے نہیں دوں گی، اور دھیرے دھیرے میرے سمجھانے اور حوصلہ دینے سے رمشا نے فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سہیل سے خلا لے کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ جبکہ میں نے بھی وقار سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے کوئی رشتہ رکھا تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں ایک ایسے انسان کی بیوی بالکل نہیں بنوں گی جو ایک قاتل کا بھائی ہے۔ جبکہ وقار کو ان حقیقتوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ جب اسے بھی اصلیت پتہ چلی تو اس نے بھی اپنے تمام تعلق اپنے بھائی سے ختم کر لیے تھے اور پولیس میں اس کا نام دے دیا تھا، اور جیسے ہی سہیل کو ان تمام باتوں کے بارے میں معلوم ہوا، وہ پہلی فرصت میں ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اور آج میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے نصیب میں سہیل جیسا ہم سفر نہیں لکھا تھا، ورنہ تو میری زندگی بھی رمشا کی طرح برباد ہو جاتی۔ جو شخص ظاہری خوبصورتی پر مرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، انسان خود اپنے لیے شر مانگتا ہے۔ میں بھی سہیل کی صورت میں اپنے لیے شر مانگ رہی تھی، لیکن میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور مجھے وقار جیسا ہم سفر دیا۔ میں جو اب رمشا کی قسمت پر رشک کرتی تھی، اس سے جلتی تھی، آج اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میں جانتی تھی اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ جب مجھ جیسی لڑکی جو اپنے ہی دوست کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رب نے برا نہیں کیا، تو رمشا تو ایک صاف دل کی اچھی لڑکی تھی۔ مجھے معلوم تھا آنے والے وقت میں